प्रेजेंटेशन जो बनाई है ये तो है सोशल रिसर्च की, लेकिन आपने डाटा किसी भी रिसर्च मेथड में कलेक्ट करना हो, डाटा कलेक्शन जो है वो रिसर्च मेथड का, रिसर्च प्रोसेस का एक लाजमी हिस्सा है, क्योंकि वो डेटा ही होता है जो हमें एनालाइज करके तो किसी नतीजे पे पहुंचना होता है। तो रिसर्च का जो मकसद है वो तो यही है कि आप नॉलेज में इजाफा करें और प्रॉब्लम सॉल्व करें और फैसिलिटीज़ पैदा करें और इजादात करें और नॉलेज को आगे बढ़ाएं और प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। डेटा उसमें जो है वो की रोल प्ले करता है। तो मेरा आज का टॉपिक मैंने हेडिंग के तौर पर ज़रूर लिखा है, लेकिन आगे जाके आप देखेंगे कि ये सोशल ज़रूरी नहीं, ये दूसरी टाइप्स की रिसर्च में भी डाटा कलेक्शन जो है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। असल में डिपेंड करता है कि रिसर्च किस तरह की है। इसका फॉर्मेट यूँ होगा कि ये शुरू में मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, मैं आपके साथ कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है वो शेयर करूंगा। प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन भी हम करेंगे। मैं ये बयान कर रहा था, आपके साथ शेयर कर रहा था कि डेटा ही असल में वो बुनियादी चीज़ है जिसकी मदद से हम रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं और हम हमारे जो मकासद हैं रिसर्च के वो हम पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो डेटा सबसे पहले आप देख लें कि डेटा क्या है या ये कितनी अक़साम का होता है। तो हर वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कह लें, इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा की एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को हम कहते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो डेटा की तारीफ़ में आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम जो एक जुमला लिखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पूरा जुमला, तो उसके जो हिस्से होंगे वो हमारे लिए डेटा होगा। जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो भी डाटा है, जैसे उसके अंदर वर्ड्स हैं तो वो भी डाटा है। जब डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो उसे हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। डाटा की जो अक़साम हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखी जाती हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव डाटा हम उस वक्त बोलते हैं जब हमारे पास नंबर्स हों। दुनिया की जो भी रियलिटीज़ हैं, जो भी फिनोमेना हम स्टडी कर रहे हैं, उस फिनोमेना को जब हम मेजर करते हैं या स्टडी करते हैं और हमारे पास जो आंसर है अगर वो नंबर्स में आ जाए तो फिर हम उसे क्वांटिटेटिव डाटा कहेंगे। और नंबर्स के अलावा डाटा की जितनी भी किस्में हैं उनको हम क्वालिटेटिव कहेंगे। इसमें टेक्स्ट होगा, इसमें वॉइस होगी, इसमें पिक्चर होगी, इसमें मैप और ग्राफ होगा, इसमें जो है वो एनिमेशन हो सकती है, इसमें वीडियो हो सकती है, इसमें चार्ट्स हो सकते हैं, या इसमें जो भी तस्वीर की जितनी भी शक्लें हैं वो क्वालिटेटिव डाटा कहलाएगा। क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा को आगे जाके इनको कलेक्ट करने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं और फिर इनको एनालाइज करने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। इसी तरह से स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। स्ट्रक्चर्ड डाटा वो होता है जो एक ख़ास तरतीब पहले से लिए हुए हो। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग क्वेश्चनर बनाते हैं, तो क्वेश्चनर में हम अगर ऐसे सवाल पूछें जिसके साथ हम मल्टीपल चॉइसेस दे दें और मल्टीपल चॉइस में से ही टिक करना हो, उस वक्त हमारे पास जो डाटा आएगा उसे हम स्ट्रक्चर्ड डाटा कहेंगे। और अनस्ट्रक्चर्ड ये होता है कि आपने सवाल पूछा और सामने ओपन जगह है तो वो लिख के या बोल के आपको जवाब दे रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप ये सवाल पूछें कि आपकी जेंडर क्या है और साथ आप जेंडर की ऑप्शंस दे दें तो ये स्ट्रक्चर्ड डाटा होगा। लेकिन अगर आप ये सवाल पूछें कि आपको टीचिंग के दौरान किस किस्म के मसाइल का सामना पड़ता है तो आप एक पैराग्राफ में जवाब दीजिए, या जो भी आपके ज़हन में आता है आप जवाब दीजिए, तो उसे हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहेंगे। इसी तरह से प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा हम उसको कहते हैं जब एक रिसर्चर फर्स्ट टाइम फील्ड से जाके डाटा कलेक्ट करता है। वो रिसर्चर कोई इंडिविजुअल हो सकता है, वो कोई गवर्नमेंट का इदारा हो सकता है या कोई एनजीओ हो सकती है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा सोर्स से, यानी डाटा का जो सोर्स है वहाँ से डाटा जब फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाएगा तो उसे प्राइमरी डाटा कहेंगे। लेकिन इसी प्राइमरी डाटा को अगर कोई दूसरा रिसर्चर इस्तेमाल करना चाहे, अब दूसरे रिसर्चर का मतलब ये है कि दूसरा रिसर्चर जिसको हम कह रहे हैं उसने खुद से डाटा कलेक्ट नहीं किया सोर्स से, उसको कलेक्ट किया कराया डाटा मिल गया, तो उस सूरत में हम उस डाटा को सेकेंडरी डाटा कहेंगे। बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी हैं जिसके लिए हमें प्राइमरी डाटा की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बहुत सारी दूसरी रिसर्चेस ऐसी हैं जिसमें हमारे काम आ जाता है सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा वही डाटा होगा जो पहले प्राइमरी था किसी रिसर्चर के लिए,
اب دوسرے کے لیے وہ سیکنڈری بن گیا. بہت سارے ادارے ہیں اس دنیا کے اندر جو سیکنڈری ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے وہ پرائمری ہوتا ہے، لیکن دوسرے ریسرچرز کے لیے وہ سیکنڈری بن جاتا ہے. تو ڈیٹا کی جو ٹائپس ہیں وہ ان 3 طریقوں سے ہم کرتے ہیں. باقی آپ مزید دیکھیے کہ ڈیٹا کلیکشن میتھڈس پھر کون کون سے ہیں. اب یہ جو میتھڈس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس میں تمام ٹائپس کی ریسرچ جو ہے وہ آ گئی. اگر آپ جو ہے وہ سروے کر رہے ہیں تو سروے کا ڈیٹا آئے گا. آبزرویشن آتی ہے، یعنی آبزرویشن ایک الگ سے میتھڈ ہے کہ جس میں کسی فنامنا کو ریسرچر جو ہے وہ سامنے اس فنامنا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اس کے سامنے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے اس کو آبزرو کرتا ہے اور اپنے پاس جو ہے وہ کسی شیٹ کو فل کرتا ہے. ایکسپیریمنٹ اگر کیا جا رہا ہے تو ایکسپیریمنٹل ڈیٹا ہوگا، وہ بھی آبزرویشن کی ایک قسم ہو سکتی ہے. اب ایکسپیریمنٹل ڈیٹا جو ہے اس سے ہو سکتا ہے ڈیٹا جو ہے وہ ریسرچر خود سے کہیں نوٹ کر رہا ہو یا کسی مشین کے ذریعے سے وہ ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہو، کوئی تھرمامیٹر وہاں لگا ہو، کوئی وہاں پہ بی پی چیک کرنے کی مشین لگی ہو، یا کوئی وہاں پہ کوئی اور مشین ہو جو ہمیں بتا رہی ہو کہ ایئر پریشر کتنا ہے یا باقی یا ہیٹ کتنی ہے یا اور کیا چیزیں ہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ٹاپک کیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم کسی فرد کا نالج یا پرفارمنس چیک کرنی ہو تو اس کے لیے ہم ایک ٹیسٹ بناتے ہیں، تو وہ ٹیسٹ بھی ڈیٹا کلیکشن کا ایک میتھڈ یا ٹول بن جاتا ہے. اسی طرح سے انٹرویوز ہیں. کوالیٹیٹیو ریسرچ میں خاص طور پہ فینومینالوجی کا جو میتھڈ ہے اس میں انٹرویوز کیے جاتے ہیں. اب انٹرویو میں کیا ہوتا ہے کہ ریسرچر سوال پوچھتا ہے اور پارٹیسپینٹ جو ہے وہ جواب دیتا ہے، اور عام طور پر اس قسم کی انٹرویو کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے، آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ریسرچر اپنے نوٹس بھی لیتا ہے. فوکس گروپ بھی انٹرویوز کی ہی ایک قسم ہے، لیکن یہ ایک گروپ کی شکل میں انٹرویوز ہوتے ہیں. کوئی 8 سے لے کے 12 14 تک 15 تک پارٹیسپینٹس کو ایک جگہ بٹھایا جاتا ہے اور ان کے سامنے سوال رکھے جاتے ہیں اور پھر ہر کسی سے اس پر رائے لی جاتی ہے اور وہ آپس میں ڈسکشن کی صورت میں بھی رائے دیتے ہیں. تو فوکس گروپ کو انٹرویوز بھی کہتے ہیں، لیکن یہ اجتماعی شکل میں ہوتے ہیں. فیلڈ نوٹس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی کوالیٹیٹیو ریسرچ ہو رہی ہے تو فیلڈ میں جا کے، یعنی کسی سوسائٹی کے اندر، کسی کلچر کے اندر کسی رسم و رواج کو ہوتے ہوئے دیکھنا یا کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھنا اور وہاں سے نوٹس تیار کرنا، تو یہ بھی ڈیٹا کی ہی ایک شکل ہے. اچھا، بعض اوقات ہمیں ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے ڈاکومنٹس میں سے یا لٹریچر میں سے. لٹریچر جو پہلے سے چھپ چکا ہے یا ان پبلشڈ ہے اس میں سے ہمیں ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ ڈاکومنٹس یا وہ لٹریچر ڈیٹا سورس بن جاتے ہیں اور ہم لٹریچر کو پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان میں سے پھر ڈیٹا لیتے ہیں. تو یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائپ کی ریسرچ کر رہے ہیں، اس کا ڈیزائن اور میتھڈ کیا ہے، تو اس پر بیس کر کے آپ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں. اب یہ تو تھے میتھڈس. اب آ جائیں کہ ایک میتھڈ آپ نے کیسے چوز کرنا ہے، آپ کی ریسرچ کیا ہے، کس طرح کی ہے، اور اس کے مطابق آپ نے کون سا میتھڈ جو ہے وہ سوٹیبل سمجھنا ہے اپنی ریسرچ کے لیے. تو یہ بات کہ سوٹیبل میتھڈ کیسے سلیکٹ کیا جائے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کچھ فیکٹرز کے اوپر. تو جس طرح کے یہ فیکٹرز ہوں گے یہ ویریبلز ہیں، اور ان فیکٹرز کے اندر جس طرح سے تبدیلی آئے گی تو سوٹیبل میتھڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. جیسے سب سے پہلے پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کی پاپولیشن کس طرح کی ہے، یعنی پاپولیشن کو یونٹ آف انالیسس بھی کہتے ہیں، کہ آپ کی پاپولیشن ادارے ہیں، آپ کی پاپولیشن انسان ہیں، آپ کی پاپولیشن کوئی پودے ہیں، کوئی کھیت ہے، کوئی جانور ہیں. تو آپ کی ریسرچ جو ہے وہ کس پاپولیشن پہ ہو رہی ہے. اب جس طرح کی پاپولیشن ہوگی اس حساب سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. لیکن اگر انسان ہیں اور انسان اس قابل ہیں کہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹلی، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ اس ایج گروپ کا ہے کہ آسانی سے بات چیت کر سکتا ہے، تو ایک ڈاکٹر اس سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کو کہاں کہاں درد ہو رہی ہے. لیکن یہی جو پاپولیشن اگر چھوٹے بچے ہوں تو بچوں سے تو پھر نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ کو کہاں درد ہو رہی ہے. تو وہاں تو پھر آبزرویشن کا میتھڈ ہی آئے گا. آبزرویشن میں ہی آپ دیکھ سکیں گے کہ اس کو کہاں درد ہو رہی ہے، مختلف طریقے اس پر اپلائی کریں گے جس سے پتہ چلے گا کہ اسے کہاں درد ہو رہی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاپولیشن کس طرح کی ہے، اس طرح کا میتھڈ جو ہے اس کی سلیکشن کرنی ہوگی.
इसी तरह से है नेचर एंड मेजरमेंट लेवल्स ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल आप सब लोग समझते हैं कि जितने भी हकायक इस दुनिया के अंदर हैं, जो मैं वेरिएबल को डिफाइन करने लगा हूँ कि जितने भी हकायक इस दुनिया के अंदर हैं उनमें से वो हकायक कि जो या तो वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाएं या केस टू केस तब्दील हो जाएं, तो इसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मरीज़ का बीपी चेक किया है और उसका बीपी सुबह दोपहर शाम, अगली सुबह दोपहर शाम चेंज होता जा रहा है, तो बीपी को हम वेरिएबल कहेंगे। अब इस केस में हमारे पास पार्टिसिपेंट एक ही है, लेकिन उसका जो बीपी है वो चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर एज का वेरिएबल है, तो हमारे पास एक क्लास में जो है वो 20 बच्चे हैं, तो हर बच्चे से हम पूछें कि उसकी एज क्या है, तो वो थोड़ा बहुत फ़र्क होगा उनकी एज में, या फ़र्क होने का चांस है। तो या तो केस टू केस वेरी करे या वक्त के साथ एक ही केस के अंदर वो वेरी करे, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब जो वेरिएबल्स होते हैं उनके मेजरमेंट के लेवल्स होते हैं, तो ये हम अलग से भी किसी वक्त इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये नॉमिनल है, ऑर्डिनल है और इंटरवल है, रेशो है, ये लेवल्स हैं उनके। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि ये कौन से लेवल का वेरिएबल है मेरा, या मुझे उस वेरिएबल से किस लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जिस लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए उस लेवल की इंफॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल भी है कि नहीं, वेरिएबल की नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें सामने रख के मुझे फैसला करना है कि डाटा कलेक्शन का मेथड कौन सा होगा। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी आपके क्या हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने रिसर्च में देखना क्या चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव या आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, या आपका हाइपोथेसिस है क्या, आप देखना क्या चाहते हैं। यानी जैसे मिसाल के तौर पे क्लास में बच्चों की पोजीशंस देखना चाहते हैं, या आप उनके मार्क्स देखना चाहते हैं, या उनका कोई और एटीट्यूड या बिहेवियर देखना चाहते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जिस तरह का ऑब्जेक्टिव होगा उसी किस्म का मेथड आपको चाहिए होगा डाटा कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिसोर्सेज एंड टाइम अवेलेबिलिटी। अब डेटा तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस तरह का डाटा आप सोच रहे हैं उसको कलेक्ट करने में टाइम ज़्यादा चाहिए या आपको वसाइल ज़्यादा चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज कम हैं तो ज़ाहिर है आप और तरह से सोचेंगे, रिसोर्सेज दरमियाने हैं तो और तरह से सोचेंगे। तो यहाँ रिसोर्सेज से मुराद बजट है, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी शामिल हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनका एक्सपर्टीज़ लेवल भी शामिल है। तो रिसोर्सेज हर तरह के। इसी तरह टाइम, अगर आप मास्टर का थीसिस कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आप उसे थोड़े टाइम में करेंगे, अगर आप पीएचडी का थीसिस कर रहे हैं तो आप उसे ज़्यादा टाइम में करेंगे, अगर एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस पेपर लिख रहे हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए आप छोटे साइज़ का प्रोजेक्ट बनाएंगे और थोड़े टाइम में आपको डाटा कलेक्शन करनी होगी। ये जो दो पॉइंट हैं रिसोर्सेज और टाइम अवेलेबिलिटी, ये भी असरअंदाज होते हैं डाटा कलेक्शन पर। इसके बाद है जी कि रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रिसीजन। ये प्रिसीजन का यहाँ मतलब ये है कि आप कितनी एक्यूरेसी चाहते हैं। देखें, ये इसका ताल्लुक सैम्पल साइज़ और इन चीज़ों से भी है कि आप एक्यूरेसी कितनी चाहते हैं अपने डाटा में। अब ज़ाहिर है अगर आप कम एक्यूरेसी चाहते हैं तो आप ज़्यादा तेज़ी के साथ या ऐसे मेथड के साथ डाटा कलेक्ट कर लेंगे कि कम प्रिसीजन पर भी काम चल जाएगा। अब सोशल साइंसेज में तो कम प्रिसीजन भी चल जाती है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप सोशल साइंस का कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं तो इसमें 95% आपका फ़र्ज़ करें कॉन्फिडेंस लेवल है, तो 95% का मतलब ये है कि 5% चांसेस हैं कि जो बात आप कह रहे हैं वो गलत हो सकती है, 95% जो है वो सही होने के चांसेस हैं। लेकिन यही काम आप फार्मेसी में नहीं कर सकते, यही काम आप डिफेंस टेक्नोलॉजी में नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 2000 किलोमीटर से एक मिसाइल छोड़ना है और वो मिसाइल टारगेट से यानी फ़र्ज़ करें कि आधा किलोमीटर दूर गिरा है, 2000 किलोमीटर से छोड़ा हुआ मिसाइल आधा किलोमीटर दूर गिरना ज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि भाई इसकी प्रिसीजन बड़ी अच्छी है, लेकिन आप ये समझते हैं कि अगर किसी ख़ास मकान या बिल्डिंग को टारगेट करना हो तो आधा किलोमीटर दूर गिरने का मतलब ये है कि आपका टारगेट भी अचीव नहीं हुआ और आपने कोई और नुकसान भी कर दिया। तो ये जो प्रिसीजन का लेवल है ये फील्ड टू फील्ड और आपके रिसर्च के मकासद के एतबार से ये चेंज भी होता रहता है। प्रिसीजन का मेरा ख्याल है आपको आइडिया हो गया
کہ پرسیجن میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے % ایکوریسی چاہیے. ایکوریسی زیادہ چاہیے تو ڈیٹا آپ کو اور طرح سے کلیکٹ کرنا ہے، اور اگر کم چاہیے تو اور طرح سے کرنا ہے. اسی طرح سے سیمپل سائز ہے. سیمپل سائز کا یہاں مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سیمپل ہم اس وقت لیتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی وجہ سے پوری پاپولیشن کو ہم اسٹڈی نہیں کرنا چاہتے، یا تو ہم کر نہیں سکتے، یعنی امپاسبل ہے، یا ہمارے پاس ریسورسز اور ٹائم نہیں ہے کہ ہم کریں. تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم سیمپل لیتے ہیں پاپولیشن کا. اب سیمپل اگر آپ زیادہ بڑا لیں تو وہ پاپولیشن کے زیادہ قریب ہو جائے گا، لیکن آپ کا ڈیٹا کلیکشن کا میتھڈ اور اس پر آنے والا خرچہ اور وہ ساری چیزیں آپ کی چینج ہو جائیں گی. اگر سیمپل سائز آپ چھوٹا رکھیں تو سیمپل سائز چھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں کر رہا، اس میں ایررز ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کا ڈیٹا کلیکشن کا میتھڈ اور ڈیٹا کلیکشن کا خرچہ اور ٹائم وغیرہ آپ کا کم خرچ ہوگا. لیکن نیچے میں نے دیکھیں کوشچن میں یہ لکھا ہے کہ آل میتھڈز آر سبجیکٹ ٹو بائس، یعنی جتنے بھی ڈیٹا کلیکشن کے میتھڈ ہیں یہ بائس اس میں آ جاتا ہے. اب یہاں بائس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہے وہ ریالٹی جو اصل میں ہے، یعنی یہ تھوڑا سا فلسافیکل پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف ہے وہ ریالٹی یا وہ فینومینا جو اصل میں کیا ہے، اور دوسرا ہے آپ کا ڈیٹا کلیکشن کا میتھڈ اور آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا. اب آپ جب ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں یا اس ریالٹی کو اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ باعث آ جائے گا. یہ باعث اس پرسن کا بھی ہو سکتا ہے کہ جو پرسن ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے، یہ باعث اس میتھڈ کا بھی ہو سکتا ہے جس میتھڈ سے کلیکٹ کیا جا رہا ہے. تو ڈیٹا کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ 100% یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس ریالٹی کو، یہ 100% نہیں ریپرزینٹ کر رہا ہوتا. اس میں کہیں نہ کہیں پریسیجن کا، کہیں نہ کہیں اس میں ریلائبلٹی کا ایشو رہ جاتا ہے. تو یہ سارے میتھڈ جو ہیں وہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ابھی، یا کوئی اور میتھڈ آپ ڈیٹا کلیکشن کا یوز کریں گے تو اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ 100% ریالٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا، اس میں کچھ نہ کچھ باعث ہوگا. البتہ یہ سوچا جا سکتا ہے اور اس پر کام کیا جا سکتا ہے کہ یہ باعث کم سے کم ہو. لیکن باعث کا ہونا جو ہے وہ سارے ریسرچ کے ایکسپرٹ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ باعث ہوتا ضرور ہے، کہیں زیادہ کہیں کم. اس کے بعد جناب ایک کانسیپٹ ہے ٹرائنگولیشن آف ڈیٹا. ٹرائنگولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فینومینا یا ریالٹی کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ صرف ایک میتھڈ سے یا ایک طریقے سے ڈیٹا کلیکٹ نہ کریں، اس ریالٹی کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں تاکہ اس ریالٹی کی پوری سمجھ آئے یا زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے. پوری تو میں نے کہا نا 100% پوری تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے. اب جیسے مثال کے طور پر ایک کلاس ہے اور کلاس کے اندر کچھ مسائل ہیں، بچوں کی پڑھائی صحیح طرح سے نہیں ہو رہی، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کلاس کو آبزرو کریں، یعنی ان کو پڑھتے ہوئے دیکھیں. اس میں دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انہی بچوں سے سوال پوچھیں. تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اساتذہ سے ہم انٹرویو کریں. کئی طریقوں سے جب آپ ڈیٹا اکٹھا کریں گے اور اس کو پھر ایک جگہ رکھ کے آپ کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو ریالٹی کی زیادہ سمجھ آئے گی. تو اس کانسیپٹ کو ہم ٹرائنگولیشن کہتے ہیں. ٹرائنگولیشن کئی طرح سے ہوتی ہے، جیسے اس میں سب سے پہلے ہے میتھڈس میں، کہ اگر آپ ڈیفرنٹ میتھڈس کو یوز کر کے ڈیٹا کلیکٹ کریں تو ایک سے زیادہ میتھڈ آپ جب بھی یوز کریں گے اس کو ہم ٹرائنگولیشن آف میتھڈس کہیں گے. اسی طرح سے ہم سورسز کی بات کر رہے ہیں. جب آپ کے سورسز مختلف ہو جائیں گے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ کلاس میں پرابلمس ہیں، بچوں کی پڑھائی صحیح طرح سے نہیں ہو رہی، ایک آپ کا ڈیٹا کا سورس وہ بچے ہو گئے، دوسرا ڈیٹا کا سورس آپ کا ٹیچر ہو گیا، تیسرا ڈیٹا کا سورس وہ کلاس روم کا انوائرمنٹ ہو سکتا ہے یا ڈپارٹمنٹ میں دی جانے والی فیسلٹیز ہو سکتی ہیں. تو اس طرح سے سورسز مختلف ہو سکتے ہیں. اچھا، تیسرا میتھڈ جو ٹرائنگولیشن کا ہے وہ ہے ایویلویٹرز کا. کہ ایویلویٹر کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے والے یا ڈیٹا کو ایویلویٹ کرنے والے مختلف ہو جائیں. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ایک کلاس کی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ ان کو میتھمیٹکس کتنا آتا ہے یا ان کو انگریزی کتنی آتی ہے، ان کا آپ امتحان لیں. اب امتحان لینا جو ہے اور اس کی مارکنگ کرنا جو ہے یہ ڈیٹا کلیکشن کا ایک میتھڈ ہے. مارکنگ آپ ایک ایگزامینر سے نہ کروائیں، ایک سے زیادہ سے کروا لیں. اب یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ اسی پیپر کو دوسرے کو بھی دکھائیں، تیسرے کو بھی دکھائیں،
اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ایویلویٹر ہیں کیا ان کی رائے آپس میں مل رہی ہے یا رائے میں اختلاف آ رہا ہے. تو اگر تو مختلف ایویلویٹرز ایک ہی بات کہیں اور ان کی جو مارکنگ ہے اس میں زیادہ فرق نہ ہو، اس میں بہت اچھا پازیٹیو کوریلیشن ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ کافی حد تک اچھے طریقے سے کلیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ ایگزامینرز نے جو ہے وہ مارکنگ کی ہے وہ بچے کی آپس میں ملتی جلتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اس بچے کے بارے میں اسیس کر رہے تھے کہ اس کو ایک انگریزی کے پرچے میں اس کے 80% مارکس آئے ہیں، اور اگر یہ 80% مارکس ایک ایویلویٹر کے نزدیک بھی ہوں، دوسرے کے نزدیک بھی زیادہ فرق نہ ہو، تو پھر ہم اسے ٹرائنگولیشن آف ایویلویٹرز کہتے ہیں. تو میتھڈ ڈفرینٹ یوز کر لیں، سورسز ڈفرینٹ یوز کر لیں، یا ریسرچر یا ایویلویٹر ڈفرینٹ یوز کر لیں، تو اس طرح سے آپ ٹرائنگولیشن کر سکتے ہیں اور ٹرائنگولیشن کا پھر فائدہ اٹھا سکتے ہیں ریئلٹی کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے. نیکسٹ جناب آپ دیکھیے ڈیٹا کلیکشن انسٹرومنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اس انسٹرومنٹ کو ہم لوگ سوشل سائنسز میں تو کوشچن ایئر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سائنس کی ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ اسے ڈیٹا شیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی آبزرویشن شیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ اسے کوئی مشینری بھی کہہ سکتے ہیں. تو انسٹرومنٹ بھی بولتے ہیں، کوشچنر بھی بولتے ہیں، سکیل بھی بولتے ہیں. سکیل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ریئلٹی یا فنامنا کو نمبرز میں کنورٹ کر دے، جب اسے میئر کریں تو ہمیں نمبرز میں آنسر دے دے. دو طرح کے انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں، ایک ہیں اسٹینڈرڈائز اور ایک ہیں کہ ہم اپنا بنائیں. اب اسٹینڈرڈائز کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں ظاہر ہے وہ بھی کسی ادارے نے یا کسی فرد نے ہی بنایا ہوتا ہے، لیکن بار بار یوز ہونے کے بعد اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی چیک کرنے کے بعد اس کو وہ اسٹینڈرڈائز قرار دے دیتے ہیں. اور یہ اسٹینڈرڈائزڈ جو انسٹرومنٹس ہیں یہ فریلی اویلیبل بھی ہیں بعض ان میں سے، اور بعض پرائز کے ساتھ ہیں. جن اداروں نے یہ انڈیویجول نے بنایا ہے وہ پرائز کے ساتھ دوسروں کو بیچتے ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسے اڈاپٹ کر لیں، اس کے لیے لفظ اڈاپٹ استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی بنا بنایا انسٹرومنٹ جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہے تو آپ اسے یوز کر لیں اپنی ریسرچ کے لیے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا انسٹرومنٹ بنائیں، اور اپنا بنانے کے لیے پھر اس کے ڈفرینٹ میتھڈس ہوتے ہیں، اس کا پورا پروسیس ہے کہ اپنا کیسے بنانا ہے. اگر آپ نے اپنا انسٹرومنٹ بنانا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیجئے اس پروسیس میں کون کون سے سٹیپس ہیں. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جس کنسیپٹ کے اوپر آپ کام کرنے لگے ہیں اسے ڈیفائن کر لیجئے. وہ کنسیپٹ کیا ہے جس کو میئر کرنا ہے؟ وہ سٹریس ہے، وہ آنیسٹی ہے، وہ ڈیفیکلٹی ہے، وہ پین ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے، وہ لو ہے، وہ یعنی وہ کیا کنسیپٹ ہے جسے آپ جو ہے وہ میئر کرنا چاہتے ہیں. آپ سب سے اپنی ریسرچ کے ایریا کے حساب سے آپ سب سے پہلے اپنے کنسیپٹ کو سمجھیے کہ وہ کیا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہاں سے سمجھیں گے؟ آپ کتابوں سے پڑھیں گے، آپ ایکسپرٹ سے پوچھیں گے، جو بھی اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے آپ ڈسکس کریں گے کہ آپ کے خیال میں سٹریس کیا ہے، آپ کے خیال میں آنیسٹی کیا ہے، آپ کے خیال میں یعنی جو بھی آپ میئر، یعنی آپ پرسنل ویل بینگ ہے، ہیپینس ہے، کچھ بھی میئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے، یا جیسے سائنس کی میں مثال دوں گا کہ اگر ایک فزکس کا ایک طالب علم ہے تو وہ کسی چیز کا ویٹ میئر کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کرے گا نا ویٹ کہتے کس کو ہیں. اس کا حجم یا اس کا کوئی اور جو ہے وہ چیز، اس کا کوئی جو ہے نا ایئر پریشر یا کوئی چیز وہ میئر کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کرے گا نا وہ ہے کیا. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس کے ایٹریبیوٹس دیکھنے ہوں گے. ایٹریبیوٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانسیپٹ کن طریقوں سے میئر ہوگا، اس کے اندر کیا کچھ شامل ہے، اس کے کریکٹرسٹکس میں کیا کیا باتیں شامل ہیں اور کیا کیا نہیں شامل ہیں. جب تک آپ ایٹریبیوٹس کی بات نہیں کریں گے بات کی سمجھ نہیں آئے گی. اب جیسے اگر ویٹ میئر کرنا ہے تو پھر دیکھنا ہے نا کہ ویٹ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا نا کہ زمین جس طرح سے کھینچتی ہے اور گریوٹی کی جو فورس ہے اسے ہم ویٹ کہیں گے یا کسی اور چیز کو کہیں گے. اسی طرح سے آنیسٹی کی جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، وہ آنیسٹی ایک کانسیپٹ تو ہے لیکن آنیسٹی کو میئر کیسے کریں گے؟ آنیسٹی تو ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو ڈائریکٹلی میئر نہیں ہو سکتا. کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے 100 لوگوں سے کویسچنر فل کرانا ہے یا انہیں آبزرویشن میں ڈالنا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہاؤ مچ دے آر آنیسٹ؟ تو اس طرح سے آپ نے ایٹریبیوٹس دیکھنے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آنیسٹی واضح کیسے ہوتی ہے، آنیسٹی نظر کیسے آتی ہے. وہ ٹینجیبل ہوگی تو میئر ہوگی، وہ نظر کیسے آئے گی، وہ کون سے ایسے کام ہیں جس میں آپ نے اس فرد کو ڈالنا ہے تو جس سے اس کی آنیسٹی میئر ہو جائے گی.
کریکٹرسٹکس اس کے دیکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے پھر اس کو اگلے سٹیپ میں ڈالنا ہے. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے لیول آف میجرمنٹ طے کرنا ہے. ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ عام طور پر 4 ہوتے ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ اگر آپ کر رہے ہیں تو: نامینل، آرڈینل، انٹرول اور ریشو. تو یہ طے کرنا ہے کہ جس ریئلٹی کو یا جس کانسیپٹ کو آپ میئر کرنا چاہتے ہیں اس کا لیول کیا ہے. تو جس طرح کا لیول ہوگا پھر اسی طرح کا اسکیل بنے گا. اس کے بعد آپ نے آئٹمز بنانی ہے. آئٹمز، اب جیسے میں نے آپ کو آنیسٹی کی مثال دی تھی کہ آنیسٹی جو ہے اس کی آئٹمز بنانی ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو اگر امانت رکھوائی جائے اس کے پاس تو اس میں خیانت تو نہیں کرتا، یعنی اگر بات کرے تو کتنا یہ سچ بولے گا. اور اس طرح سے اب آپ آئٹمز بنانی شروع کریں جس کے نتیجے میں آپ اس کو میئر کرنا شروع کریں. ایک کانسیپٹ ہے، جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کلینلینس ہے یعنی صفائی، کلاس روم کی صفائی کا ہم ایک سکیل یا ایک انسٹرومنٹ بنانا چاہتے ہیں. تو صفائی کسی ایک چیز کو تو نہیں کہتے، صفائی میں تو 10-20 چیزیں آئیں گی کہ کمرے میں جالے تو نہیں لگے ہوئے، کمرے میں جو ہے وہ دیواروں کے اوپر نشان تو نہیں ہیں، اور فرنیچر کے اوپر گرد تو نہیں پڑی ہوئی، اور فرنیچر صحیح طریقے سے ترتیب بھی دیا ہے کہ نہیں دیا. اب یہ آئٹمز ہیں. اسی طرح سے آئٹم کی مثال آپ لے لیجیے کہ اگر کسی کا آپ نالج کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، جیسے آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی کی انگریزی کتنی اچھی ہے، تو اس کے لیے کوئی ایک سوال پوچھ کے تو آپ نہیں پتہ کر لیں گے. آپ جو ہے وہ اسپیکنگ کے لیے علیحدہ آئٹمز بنائیں گے، آپ رائٹنگ کے لیے علیحدہ بنائیں گے، ریڈنگ کے لیے علیحدہ بنائیں گے، کمپریہنشن کے لیے علیحدہ بنائیں گے. اور اس میں بھی ایک ایک سوال نہیں ہوگا، کئی سوال ہوں گے، تاکہ آپ مختلف طریقوں سے گرامر کو علیحدہ آپ میئر کریں گے، اور آپ وکیبلری کو علیحدہ میئر کریں گے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کو علیحدہ میئر کریں گے. اور اس طرح سے آپ کئی سوال بنائیں گے. اگر آپ کسی کا میتھمیٹکس پوچھنا چاہتے ہیں تو میتھمیٹکس کی اتنی ساری برانچز ہیں، تو ہر برانچ میں سے ایک 2 سوال آپ ڈالیں گے، تو ان کو ہم آئٹم کہتے ہیں. تو آئٹم بنانی ہوتی ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے آئٹم بنانے کا؟ کہ ایک سکیل بن جائے جس کے نتیجے میں وہ کنسیپٹ پوری طرح سے میئر ہو جائے. آئٹم بنانے میں ہمیں ورڈنگ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ الفاظ کون سے ہوں. اب ظاہر ہے اس میں اس کی لینگویج بھی آ جاتی ہے، اور رسپانس فارمیٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جواب کس شکل میں آئے. اگر تو نالج ٹیسٹ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ہم MCQs دیں، یا ہو سکتا ہے ہم اسے کے سوال حل کرنے کے لیے دیں. اگر اس کی پرسیپشن یا اس کا ایٹیچیوڈ دیکھنا ہے تو ہم اس کی رائے لیں گے. ہو سکتا ہے ہم کوئی ایسی آئٹم بنائیں، ایسی اسٹیٹمنٹس بنائیں کہ جس میں ہم اس کے سامنے ایگری ڈس ایگری کا اسکیل رکھیں. ورڈنگ بھی دیکھنی ہے، یعنی وہ کوشچن کی فارمیٹ ہے، اسٹیٹمنٹ کی فارمیٹ ہے، اور اس کا ہم پھر رسپانس فارمیٹ بھی دیکھیں گے کہ آنسر کس طرح سے آئے گا. اسٹرکچرڈ آئے گا یا انسٹرکچرڈ آئے گا، کس طریقے سے فارمیٹ آئے گا. اسی طرح سے اسکیل بناتے ہوئے ہم اس کا لے آؤٹ اور ڈیزائن بھی دیکھیں گے کہ آئٹمس کو کس طرح سے ہم نے ترتیب دینی ہے، کس شکل میں اس کو ڈیزائن کرنا ہے. اور یہ پھر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ میئر کیا کر رہے ہیں. آپ کسی کی اوپینین میئر کر رہے ہیں یا آپ کوئی آبزرویشن شیٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح کا آپ کا ٹول ہوگا اسی قسم کا اس کا لے آؤٹ اور اس کا ڈیزائن ہوگا. اس پر فوکس کرنے کے بعد آپ نے پری ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. پری ٹیسٹ کا مطلب یہاں یہ ہے کہ پاپولیشن کے ایک چھوٹا سا حصہ لے کے آپ نے ان کے اوپر اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. اور پری ٹیسٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے انسٹرومنٹ میں خرابیاں کہاں کہاں ہیں، یا وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں، اور آپ اسے ریفائن کرنے کے قابل ہو جائیں گے. بار بار پری ٹیسٹ کرنے سے آپ اس کو ریفائن کر لیتے ہیں، اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص حد تک وہ ریفائن ہو گیا ہے تو پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ آپ اس پر ایک فل اسکیل کی ریسرچ کر سکیں. یہ کچھ سٹیپس تھے اسکیل ڈیولپمنٹ پروسیس کے. نیکسٹ اپ آ جائیں تو ایک اچھا جو انسٹرومنٹ ہے اس میں 4 باتیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کو ہم اچھا انسٹرومنٹ کہہ سکیں. ریلیونٹ ہو، کریڈیبل ہو. اچھا، یہ جو ریلیونٹ اور کریڈیبل ہیں یہی 2 الفاظ نیچے ویلڈ اور ریلائبل کی شکل میں بھی ظاہر ہو رہے ہیں. ویلڈ کے میننگ بھی ریلیونٹ کے ہی ہیں، اور ریلائبل کے میننگ بھی کریڈیبل کے ہی ہیں. یہ 4 الفاظ ضرور ہیں لیکن یہ اپنے میننگ کے اعتبار سے یہ صرف 2 ہیں. ریلیونٹ یا ویلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے انسٹرومنٹ بنایا ہے کیا وہ اسی کانسیپٹ کو میئر کر رہا ہے جس کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ویلڈ یا ویلیڈیٹی یا ریلیونسی. میں اس کی مثال یوں دوں گا
کہ آپ نے ایک مشین بنائی جس کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ ویٹ کو میئر کرتی ہے، تو کیا وہ واقعی ویٹ کو میئر کر رہی ہے یا کسی اور چیز کو کر رہی ہے؟ آپ نے ایک آلہ بنایا جس میں آپ بلڈ کے اندر جو شوگر ہے اس کو میئر کرتے ہیں کہ شوگر کا لیول کیا ہے، تو کیا وہ واقعی شوگر کے لیول کو میئر کرتا ہے یا کسی اور چیز کو میئر کرتا ہے؟ تو ہر ایک جو میئرمنٹ ہے ہر ایک ویریبل کے حساب سے وہ مختلف طریقے سے کام کرے گی، اس کو اس کنسیپٹ سے ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ یعنی آپ نے کسی بچے سے سوال پوچھا ایک، اور کیا آپ نے اس کا میتھمیٹکس میئر کیا اس سوال کے ذریعے سے یا اس کی انگریزی میئر کی؟ اگر تو وہ سوال اس طرح کا ہے کہ اس کو اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ وہ انگریزی نہیں صحیح طرح سے پڑھ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آئٹم صحیح نہیں بنائی، یا تو آئٹم اسی کی لینگویج میں بنائیں کہ تاکہ لینگویج کا بیریئر تو نہ آئے، یعنی اس کو سمجھ آ جائے سوال کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر سمجھ آ گیا ہے اور اس کے بعد وہ نہیں سالو کر پاتا تو اس کا میتھمیٹکس ویک ہے۔ اگر آپ کا اسکیل میتھمیٹکس کا ہے تو سوال اس طرح سے بنائیں گے آپ کہ اس کو سوال پڑھنے میں دقت نہ ہو، اس کی لینگویج اس کو سمجھ آ جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم پوری تسلی کر سکیں کہ اگر اس کا جواب اس نے صحیح نہیں دیا تو اس کا میتھس کمزور ہے، اس کی انگریزی کا مسئلہ نہیں ہے۔ انسٹرومنٹ کو اس طرح سے بنانا کہ وہ ریلیونسی اور ویلیڈیٹی شو کرے، یہ اچھے انسٹرومنٹ کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کریڈیبل یا ریلائبل۔ تو کریڈیبلٹی یا ریلائبلٹی اس کی ہم اس طرح سے چیک کرتے ہیں کہ وہ انسٹرومنٹ ایک دفعہ کام کرتا ہے، دوسری دفعہ کرتا ہے، تیسری دفعہ کرتا ہے، بار بار اس انسٹرومنٹ کو استعمال کرنے سے ریزلٹس میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں آتا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک ترازو بنائیں اور اس ترازو پر آپ ایک چیز رکھیں، فرض کریں ایک آلو کا ٹکڑا آپ نے اس کے اوپر رکھ دیا، آلو کا پیس، اور اس کو آپ نے اس پر رکھا تو وہ آیا 200 گرام کا پیس۔ اب آپ نے اٹھا کے دوبارہ رکھا تو رزلٹ آیا 250 گرام۔ اب آپ نے تیسری دفعہ رکھا تو رزلٹ آیا 150 گرام۔ چوتھی دفعہ رکھا تو اسی آلو کے پیس کا رزلٹ آیا 100 گرام۔ تو آپ کہیں گے یہ کیا مذاق ہے؟ یعنی یہ جو مشین ہے نو ڈاؤٹ کہ یہ وزن میئر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن کیا یہ صحیح طریقے سے میئر کر رہی ہے؟ اور بار بار ایک ہی رزلٹ آتا ہے اگر ایک ہی چیز کا وزن بار بار کرتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ ویلڈ تو وہ ہے، ویلڈ اس لیے ہے کہ وہ بہرحال وزن کے لیے ہی ہے، لیکن ریلائبل نہیں ہے۔ یعنی وہ مشین اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ اس میں کچھ خرابی ہے، اور ہر دفعہ وہ ڈیفرنٹ رزلٹ دیتی ہے اسی پیس کا کہ جس کو آپ جو ہے وہ ویٹ کرنا چاہتے ہیں جس کا۔ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی دو الگ الگ کانسیپٹ ہیں، لیکن کسی بھی انسٹرومنٹ یا اسکیل کو اپروو کرنے کے لیے یا اسے پاس کرنے کے لیے کہ وہ ریسرچ کے قابل ہو جائے، ہمیں اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی دونوں انشور کرنی پڑتی ہیں، اور جب تک یہ دونوں انشور نہیں کریں گے وہ اس قابل نہیں ہوتا انسٹرومنٹ کہ آپ اسے ریسرچ میں استعمال کر سکیں اور اس کی بیسس پر آئے ہوئے ڈیٹا کو آپ انالائز کر کے کچھ کلیم کر سکیں۔ اس کے بعد یہ سروے کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں کہ سروے آپ کرتے کیسے ہیں، کہ مختلف شکلیں ہیں۔ سب سے پہلی تو فیس ٹو فیس انٹرویو ہے، یعنی جو ریسرچر ہے یا اس کا جو نمائندہ ہے ڈیٹا کلیکشن کا اسسٹنٹ، وہ پارٹیسپینٹ کے سامنے ہوتا ہے اور آپس میں انٹرویو کر لیتے ہیں۔ اب انٹرویو میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ نوٹس بھی لے سکتے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ انہی انٹرویوز کو اگر آپ ٹیلی فون پہ لے جائیں تو ٹیلی فون انٹرویوز کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ اب ٹیلی فون کا مطلب ہرگز یہاں نہیں ہے کہ ہمارا وہ جو لینڈ لائن یا موبائل فون ہے وہی ہو، اس میں آپ باقی بھی شامل کر لیجئے، جیسے آج کل چیٹنگ کے ذریعے آ گئے ہیں، یا آج کل جو ہے وہ رابطہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے، اور فیس بک میسنجر کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے، اور کئی ایمو یا اور کئی طریقے آ گئے ہیں آپس میں رابطہ کرنے کے۔ تو جب آمنے سامنے نہ بیٹھے ہوں، بیچ میں کوئی ڈیوائس استعمال ہو رہی ہو رابطے کی، تو اسے ہم ٹیلی فون انٹرویوز کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کی ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے یا اس کے نوٹس دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح بڑا ایک ٹریڈیشنل میتھڈ ہے پوسٹل کا۔ تو پوسٹل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بھیج دیتے ہیں ڈاک کے ذریعے سے یا کوریئر سروس کے ذریعے سے، اور جو پارٹیسپینٹ ہے وہ اپنے طور پر اس کویشچنر کو پڑھتا ہے اور اپنی مرضی سے اپنے ٹائم میں اپنی آسانی کے مطابق اس میں جواب انٹر کرتا ہے یا لکھتا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی کامن ہی رہا ہے اور ابھی بھی چلتا ہے۔
اس کے بعد ای میل جب سے آیا ہے تو ای میل سرویز بھی کامن ہو گئے، اور ای میل کے ذریعے بھیجیں اور ای میل کے ذریعے جواب لیں۔ اسی طرح سے ویب بیس سرویز ہیں، انٹرنیٹ استعمال ہونے لگ گیا، انٹرنیٹ کے اوپر آپ ڈیزائن کریں اپنا کویشچن آئر اور لوگ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے آنسر دیں۔ ویب بیسڈ سرویز میں ہم گوگل فارم استعمال کر سکتے ہیں، یہ ایک سروے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ سروے مونکی کے نام سے ایک سروے کی سروس ہے، یہ زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری سروس ہیں، ان میں سے کچھ پرائسڈ ہیں، کچھ فری ہیں۔ کویشچنر وہاں ڈیزائن کریں اور پارٹیسپینٹ کو لنک بھیجیں کہ اس لنک پہ جا کے آنسر دے۔ اور ویب بیسڈ سروے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا جب آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آلریڈی الیکٹرانک فارم میں ہوتا ہے اور آلریڈی اسٹرکچرڈ فارم میں ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جو ڈیٹا آئے گا وہ اسٹرکچرڈ فارم میں ہوگا، آپ بس اس ڈیٹا کو ایک بٹن دبا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہیں سے اس ڈیٹا کو آپ ایکسل میں یا ایس پی ایس ایس میں یا کسی بھی سافٹ ویئر میں لے جائیں اور وہاں جا کے اس کا انالیسس کر لیں۔ ڈیٹا کو آپ کو ری ٹائپ کرنے کی، ری انٹر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ میتھڈز ہیں سروے میں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے۔ آپ جب ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو ایک ایشو اس میں رسپانس ریٹ کا آتا ہے۔ تو ایکسیپٹیبل رسپانس ریٹ کیا ہے؟ رسپانس ریٹ کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ نے فرض کریں 200 لوگوں کو بھیجا، 200 میں سے 150 نے آنسر کیا اور 50 لوگوں نے آپ کے سوال نامے کا جواب نہیں دیا، تو آپ کی جو اس وقت ریشو ہے، ریٹ ہے، وہ 75% بنا۔ 75% آپ کو رسپانسز آئے 200 میں سے جب 150 آئیں گے۔ تو اس کے لیے کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے دنیا میں کہ آپ کس طرح سے آپ ایکسیپٹیبل مانیں گے، صرف کنونشنز یا ٹریڈیشنز ہیں، اور وہ بھی ایریا ٹو ایریا، فیلڈ ٹو فیلڈ، یا آپ کا جو میتھڈ آف ریسرچ ہے اس پر ویری کرتی ہیں۔ تو یہ سیکھنا ہوگا، آپ جس فیلڈ کے ریسرچر ہوں گے اسی فیلڈ کے حساب سے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ تو اس میں ایک سمری جو ہے میں نے یہاں پہ نقل کی ہے، یہ میں نے کہیں سے پڑھی ہے کہ جس قسم کا میتھڈ ہوگا اسی حساب سے جو ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر میل کا سروے کر رہے ہیں، میل کا مطلب پوسٹل سروے کر رہے ہیں، تو 50% کو مناسب سمجھیں گے، 60% اگر رزلٹ آ جائے تو اسے اچھا سمجھیں گے، اور 70% آ جائے تو ویری گڈ سمجھیں گے۔ اگر ٹیلی فون سروے کر رہے ہیں تو 80% کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگر ای میل کے ذریعے سروے ہے تو 40% کو ایوریج سمجھا جاتا ہے، 50% کو اچھا، اور 60% کو ویری گڈ۔ اگر آپ آن لائن سروے کر رہے ہیں، آن لائن کا مطلب یہاں ویب بیسڈ ہے، تو 30% آنسر بھی آ جائے تو اس کو ایوریج سمجھا جائے۔ اگر فیس ٹو فیس آپ کر رہے ہیں سروے، یعنی انٹرویوز وغیرہ کر رہے ہیں، تو 80 to 85% کو آپ اچھا سمجھیں گے۔ نیکسٹ جو بات اس میں کرنے والی ہے وہ ہے نان رسپانس بائس۔ ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاس نہیں آتا آنسر تو اسے ہم نان رسپانس بائس کہیں گے۔ نان رسپانس بائس از افیکٹڈ بائی کویشچن کنٹینٹ، کویشچن کنسٹرکشن، میتھڈ آف ایڈمنسٹریشن اینڈ کویشچنائر لینتھ۔ یعنی نان رسپانس آتا کیوں ہے کہ آپ نے کس طرح کے کویشچن پوچھے، آپ نے کس طرح سے بنائے کویشچن، اور پھر کس طرح سے آپ نے ڈیٹا کلیکشن کی کوشش کی، اور کویشچنائر آپ کا کتنا بڑا ہے۔ جتنا بڑا کویشچنائر ہوگا اتنا لوگوں کے اندر ٹینڈنسی کم ہوگی آپ کے کویشچنائر کو فل کرنے کی، تو اس وجہ سے نان رسپانس آ جائے گا۔ اور اسی کو میں باعث کہہ رہا ہوں، یا اسی کو میں ایک ڈیفیشنسی کہہ رہا ہوں آپ کی ریسرچ کی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں اور بھی فیکٹرز ہیں، جیسے intrusive, sensitive, irrelevant or repetitive questions, as well as those that are poorly worded, difficult to understand, difficult to answer, or have insufficient response categories can frustrate respondents and produce non-response. اب انٹروسو کا یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دخل اندازی کریں کسی کے کام میں اس کی مرضی کے بغیر، جس سے وہ ڈسٹرب ہو، جس سے وہ تنگ ہو، جس سے وہ پریشان ہو۔ اس صورت میں اس کا دل نہیں کرتا آپ کو جواب دینے میں، وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ آپ کو جواب دے۔ اسی طرح سے بعض سوال سینسیٹیو ہوتے ہیں، یعنی ایسے سوال جس کے بارے میں لوگ عام طور پر اپنی زبان نہیں کھولنا پسند کرتے، اگر آپ وہ پوچھیں گے تو اس میں وہ جواب نہیں آئے گا۔ پھر بہت ساری ایسی خامیاں یا خرابیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر کہ جس کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو آپ سیدھا پوائنٹ کے سوال پوچھ لیں تو وہ اپنی سیکرٹ انفارمیشن آپ کو کیوں دے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے irrelevant کویشچن بنائے ہوئے ہیں یا آپ کویشچن کو ریپیٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی مسئلہ پیدا ہوگا۔ اگر اس کی ورڈنگ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی،
اور سمجھ نہیں آئے گی تو وہ کنفیوز ہوگا، اور کنفیوز ہوگا تو آپ کو جواب نہیں دے گا۔ ان ساری باتوں کا ایک کویشچنر بناتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا رسپانس ریٹ اچھے سے اچھا ہو۔ اس میں یہ ہے کہ رسپانس ریٹ کو امپروو کیسے کیا جائے۔ ڈیٹا کلیکشن جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر رسپانس ریٹ کو امپروو کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انکریز پرسیوڈ ریوارڈس، یعنی آپ کے ریسرچ کا جو پارٹیسپینٹ ہے اس کو کوئی ریوارڈ کا کوئی ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا مجھے آنسر دینے کا۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ پولائٹ رہیں اور اس کو تھینک یو بولیں، اس کا شکریہ ادا کریں اچھے طریقے سے، تاکہ وہ اوبلائزڈ فیل کرے اور آپ کے سوال کا جواب دے۔ پھر یہ ہے کہ آپ اس سے یہ وعدہ بھی کریں کہ ہم ریزلٹس کی سمری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ جس پارٹیسپینٹ سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ اسی ایریے کا کوئی ایکسپرٹ ہو یا اس میں انٹرسٹ رکھتا ہو، تو آپ اس سے یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا ای میل دے دیں یا اپنا ایڈریس اس میں لکھ دیں، ہم آپ کو اس رپورٹ کی سمری بھیجیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا رزلٹ سامنے آئے، باقی لوگوں نے مل کے کیا کہا۔ اسی طرح سے کچھ ٹینجیبل ریوارڈز بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آپ ان کو پیسے دیں، پارٹیسپینٹ بنانے کے بھی پیسے ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں تو اکثر ہوتے ہیں، یا انہیں آپ کو ایک گفٹ آفر کریں۔ اور میں امریکہ میں تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بڑے مزے کے کویشچنر میرے پروفیسر نے دکھائے کلاس میں۔ وہ ایک یہ تھا کہ کویشچنر کے ساتھ $1 کا نوٹ لگا ہوا تھا اور ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈالر آپ پلیز اس میں سے الگ کر لیں اور کافی شاپ میں جائیں اور کافی کا ایک کپ خریدیں اور بیٹھ کے میرا کویشچنر فل کریں۔ اسی طرح سے کسی نے کوئی کی چین بھیج دی، کسی نے کوئی اچھا سا پین بھیج دیا یا کچھ اور۔ بعض لوگ تو لکی ڈرا بھی کرتے ہیں کہ میرے پاس کچھ جو ہے ٹیلی فون ہیں، یہ موبائل فون ہیں، یا میرے پاس کچھ نوٹ پیڈز ہیں، تو میں ان کو جو ہے وہ قرآن اندازی کے ذریعے کروں گا۔ اگر آپ اس ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو مجھے 1000 لوگوں سے ڈیٹا چاہیے، 1000 میں سے میں 5 لوگوں کو یہ پیڈز دوں گا یا اس طرح سے کوئی چیز دوں گا۔ تو اس طرح کے ٹینجیبل ریوارڈز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو اپنا ٹرسٹ انکریز کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتا، ایسے ہمیں سوشل سائنس میں خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیٹا کلیکشن کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کسی خفیہ ایجنسی سے آ گئے ہیں، آپ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے آ گئے ہیں، آپ ہماری انکم کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ ہماری فیکٹری سے کتنا مال نکلتا ہے، آپ جا کے ان کو بتا دیں گے یا آپ ہیں ہی انہیں کے نمائندے۔ تو ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ آپ کو ایک لیجیٹیمیسی کا کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ لیگل ہے، وہ انلیگل نہیں ہے، اور آپ جو وعدہ کر رہے ہیں وہ صحیح وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ واقعی اسٹوڈنٹ لگتے ہیں، آپ کے پاس پروف بھی ہے اسٹوڈنٹ کا۔ میک رسپونڈنگ ٹو دا کویشچنر سیم امپورٹنٹ، اور یہ بھی آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے یا سمجھانا ہوتا ہے کہ سوال نامے کا جواب دینا جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ صرف آپ کی ریسرچ کے لیے نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ ہے اس ایریے کے اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے، یا ملک کی ترقی کے لیے بڑا ضروری ہے، یا معاشرے کی ترقی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو اس قسم کا ٹرسٹ جب آپ ڈیولپ کر لیں گے پارٹیسپینٹ کے سامنے یا اس کے ذہن میں، تو وہ زیادہ آمادہ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ تعاون کرنے پر۔ اسی طرح سے اپنے کویشچنر کو بھی آپ جو ہے نا ٹیسٹ کیجئے پہلے، کہ آپ کچھ جو ہے نا وہ رسپونڈنٹ کو سامنے بٹھا کے ان سے فل کرائیے تاکہ پتہ چلے کہ اسے کس لفظ کی سمجھ نہیں آئی، کس جملے کی سمجھ نہیں آئی، اور کون سا آنسر لکھتے ہوئے اسے کنفیوژن ہوتی ہے۔ اور پائلٹ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، پائلٹ ٹیسٹ یا پری ٹیسٹ کا ذکر پہلے بھی آیا کہ ایک چھوٹا سا سیمپل لے کے آپ پائلٹ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس سے آپ کے جو کویشچنر کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جناب کچھ ایتھیکل ایشوز ہیں، ایتھیکل کنسیڈریشنز ہیں جن کا تعلق ڈیٹا کلیکشن کے ساتھ ہے، تو ان ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے ریسرچ میں۔ اس میں دیکھیں کون کون سے پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو والنٹری پارٹیسپیشن ہے، مطلب ریسرچ میں آپ کسی پارٹیسپینٹ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ریسرچ کا حصہ بنے، یعنی اس کو بتانا ہے کہ یہ پارٹیسپیشن والنٹری ہے، آپ کا دل کرے، آپ کا دل مانے تو آپ اس میں شریک ہوں، ادروائز آپ نو کہہ سکتے ہیں۔ اور نو کہنے والے کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، کوئی تانا زنی نہیں ہے، اور کوئی جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی نفرت نہیں کی جائے گی۔ وہ کہہ سکتا ہے جی میں آپ کی ریسرچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، سوری۔ تو یہ جو رضاکارانہ شمولیت ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہے انفارمڈ کنسنٹ،
کہ پارٹیسپینٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ریسرچ ہو رہی ہے اور اس کے جو مضمرات ہیں یا اس کے جو فائدے نقصان ہیں اس کو اسے آئیڈیا ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی میڈیسن اس کے اوپر اپلائی کرنے لگے ہیں تو اس کے کوئی ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہوں تو اسے آپ بتائیں کہ کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے سمجھ کے آپ کی ریسرچ کا حصہ بنے. انفارمڈ کنسنٹ کا عام طور پہ سائنسز میں تو یہ کیا جاتا ہے کہ اس سے فارم فل کرایا جاتا ہے کہ آپ پارٹیسپینٹ بننے لگے ہیں تو آپ یہ فارم فل کریں, اس پر سائن کریں کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ریسرچ کیا ہے اور آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پارٹیسپینٹ کا کوئی نقصان نہ ہو کسی بھی طرح کا, کوئی جسمانی, کوئی ذہنی, کوئی صحت کے حساب سے یا کسی معاشرتی کوئی کسی قسم کا یا معاشی کوئی نقصان نہ اسے پہنچے. اس کے علاوہ جو پوائنٹ ہے وہ انانیمٹی کا ہے کہ آپ جب ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے پارٹیسپینٹ کا جو نام ہے وہ چھپانا ہے. یعنی آپ اوور آل تو بات کریں کہ 1000 میں سے 200 لوگ جو ہیں وہ انہوں نے یہ آنسر دیا ہے اور 800 نے ڈس ایگری کیا ہے, لیکن آپ کسی کا نام نہیں اس میں لیں گے تو آپ اس کی انانیمٹی کا پورا خیال رکھیں گے. اس میں آخری بات جو ہے وہ ہے پرائیویسی کی کہ آپ وہ جو ڈیٹا لیا اس میں اس کا ہو سکتا ہے نام وام بھی لکھا ہو, اس کا ای میل ہو, اس کا فون نمبر ہو, تو یہ ساری انفارمیشن آپ نے اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا, کسی ادارے کو آپ نے بیچنی نہیں یا کسی ادارے کو آپ نے ویسے نہیں دے دینی کہ لوگ اس سے رابطہ کرتے پھریں. اس نے جو آپ کو انفارمیشن دی ہے وہ انفارمیشن اس کے ذاتی معاملات کی بھی ہو سکتی ہے, اس کے کچھ جذباتی معاملات کی بھی ہو سکتی ہے جس کے افشا ہونے سے, جس کے ظاہر ہونے سے اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے معاشرتی, معاشی یا سماجی یا کوئی بھی یا صحت کے حساب سے. تو آپ نے پوری پرائیویسی کو مینٹین کرنا ہے اور کوشچنر فل کراتے ہوئے اسے بتانا بھی ہے کہ میں اس کی پرائیویسی مینٹین کروں گا اور آپ کی دی ہوئی انفارمیشن کو سوائے اس ریسرچ کے اندر, اور ریسرچ کے اندر بھی آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا, آپ کا ایڈریس کہیں نہیں آئے گا, آپ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکیں گے کہ آپ کون ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا آپ نے انانیمٹی اور پرائیویسی کے ساتھ آپ نے پارٹیسپینٹ کو ایک ٹرسٹ دینا ہے اور اس کے بعد اس سے ڈیٹا لینا ہے. تو لیں جناب, یہ وہ باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا تھا. جناب اب وقت ہے کوئی آپ کے سوالات کا اور کوئی کمنٹس آپ دینا چاہیں. ڈیٹا کلیکشن پر کچھ بنیادی باتیں آپ کے ساتھ ہو گئیں, آپ سوالات لے لیجئے جناب اگر کوئی آپ لینا چاہتے ہیں تو. یہ ریسرچ کا جو اوور آل پروسیس ہے اس کا ایک حصہ ہے لیکن ہے امپورٹنٹ ڈیٹا کلیکشن. تو ضروری باتیں جو ڈیٹا کلیکشن میں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. یہ جو پتہ نہیں یہ اس کو ریسرچ کا ٹول مانا جاتا ہے کہ نہیں, یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں جن میں جو پاسٹ یوٹیوب پہ ویڈیوز اویلیبل ہیں, کچھ ایک واقعہ ہوا ہے جیسے مثال کے طور پہ میری ریسرچ تھی پولیٹیکل سائنس میں پاکستان افغانستان ریلیشن, اور یہ 78 سے آنورڈ تھی اور 2001 تک تھی. اب یہ پیریڈ گزر چکا ہے, اس سے سوویت یونین کا مسئلہ تھا. تو وہ جو ویڈیوز اویلیبل تھی ان افراد کی جن کے انٹرویوز کیے گئے جو کہ اس ایونٹ کا حصہ رہے یا انہوں نے سائٹ پہ ہو کے ان ایونٹس کو جو ہے وہ دیکھا اور پھر اپنے جو ہے وہ ویڈیوز میں کمنٹ دیے. تو کیا یہ جو ویڈیوز ہیں یہ پرائمری سورس ہوگی یا سیکنڈری سورس ہوگی؟ دیکھیں اگر تو کسی ریسرچر نے جس نے ان کے انٹرویوز کیے اس کے لیے تو وہ پرائمری ہی ہیں, لیکن اگر آپ ان ویڈیوز کو یوٹیوب سے اٹھاتے ہیں یا کسی سورس سے اٹھاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ سیکنڈری سورس ہے. یعنی جس نے ان کا انٹرویو کیا ہے, جس ٹیم نے, جس ادارے نے, اس کے لیے وہ پرائمری ہے, آپ کے لیے سیکنڈری ہے. اگر آپ نے خود سے انٹرویو نہیں کیے اور ان کے کیے ہوئے انٹرویوز کو آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ ایز اے ریسرچر اسے سیکنڈری سورس کہیں گے, سیکنڈری ڈیٹا کہیں گے. لیکن ایک بات کا اس قسم کے انٹرویو میں اور خاص طور پہ سیکنڈری ڈیٹا کے حساب سے نا ایک بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ اتھینٹک ڈیٹا ہو. اس لیے کہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ پڑا ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ اتھینٹک ہو, اس میں جو ہے نا وہ فیک ڈیٹا بھی ہے یا فیک انٹرویوز بھی ہیں. تو یہ ایک الگ سے پوری بحث ہے, اس کو الگ سے سیکھنا ہوگا کہ جب ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں یا کسی دوسرے کے کلیکٹ کیے ہوئے ڈیٹا پر ہم ٹرسٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی اتھینٹسٹی کو ہم ایویلویٹ کر لیں کہ وہ صحیح بھی ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پراپیگنڈا مٹیریل ہے اور آپ اسے جو ہے نا وہ فیکٹ سمجھ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کوسچن ہے, یہ جو گورنمنٹ ڈاکومنٹس ہوتی ہیں جی یہ پرائمری ڈیٹا میں آتی ہیں؟ نہیں دیکھیں گورنمنٹ نے جب ان کو جمع کیا تو گورنمنٹ کے حساب سے تو وہ پرائمری ہیں, آپ کے لیے پرائمری نہیں ہے.
آپ کے لیے پرائمری صرف وہی ڈیٹا ہے جو آپ نے خود کلیکٹ کیا یا اپنے ٹیم سے کلیکٹ کیا. جو ڈیٹا آپ یا آپ کی ٹیم کلیکٹ کرے گی نا وہ پرائمری ہوگا آپ کے لیے. جو کسی دوسرے ادارے نے کلیکٹ کیا ہے نا، جیسے گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کون سے ضلع کی کتنی آبادی ہے، تو یہ تو مردم شماری میں ہوا ہے نا، مردم شماری گورنمنٹ نے کی ہے، تو آپ کے لیے سیکنڈری ہے. ایسا تمام ڈیٹا جو کسی دوسرے نے کلیکٹ کیا ہے وہ آپ کے لیے سیکنڈری ہے. اس بات کو اصول کے طور پر دیکھیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار اے ونڈرفل سر لیکچر. جی جناب. ہم نے ڈیورنگ اور اسٹڈیز بھی ریسرچ پڑھی بھی، کچھ اساتذہ نے پڑھائی بھی، لیکن ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بہت کم وقت میں بہت سی چیزیں جو ہیں. اور دوسری بات جو سب سے اچھی مجھے لگی کہ یو گیو این ایلیمنٹ ایگزامپل اینڈ جو کہ ہمارے سبجیکٹ سے ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ ہے، تو ان سے وہ لرننگ جو ہوتی ہے وہ بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے. جی بہت So شکریہ. hopefully it will be really helpful in our future research. جی کیونکہ ہم لوگ کر بھی رہے ہیں، پڑھا بھی ہے، سنا بھی رہے ہیں. تو تھوڑا سا ایک ابھی وہ جو کوشچن ہے اس میں تھوڑی سی ایک میری بھی ایک مسکنسیپشن کہہ لیں اس کو کہ جناب. میں جو ریسرچ کی تھی میں نے کی تھی خواتین کی ویمن پولیٹیکل پارٹیسپیشن پہ. تو کچھ ڈیٹا جو تھا وہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ سے جا کر میں نے ان کی پارٹیسپیشن کتنی رہی وہاں پہ جو لیجسلیٹو بزنس تھا اس میں، تب اس کو کیا کہیں گی؟ وہ ڈیٹا آپ کے لیے سیکنڈری ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ وہاں ہوا ہے اسمبلی کے فلور پہ، وہ آپ نے خود جا کے آبزرویشن نہیں لی. اگر آپ اسمبلی میں گیلری میں بیٹھ جائیں اور وہاں بیٹھ کے خود اپنے نوٹس لیں اور اسمبلی کے سیشن چل رہے ہوں اور آپ وہاں بیٹھے رہیں تو یہ اس صورت میں پرائمری ہوتا. تو آپ نے لیا ہے ان کی رپورٹس میں سے، ان کی پروسیڈنگز میں سے. وہ ڈیٹا آپ کے لیے انہوں نے کلیکٹ نہیں کیا، وہ ڈیٹا انہوں نے اپنے لیے کلیکٹ کیا، لیکن آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کے حساب سے وہ سیکنڈری کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا نام محمد عبداللہ نعمان گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ سے میرا تعلق ہے سر. جناب. تو میرا یہ کویشچن ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے یہ کوانٹیٹیو ریسرچ کے زمرے میں آتا ہے، کوالٹیٹیو ریسرچ کے زمرے میں نہیں آتا. تو لٹریچر کے کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس جی رہے ہیں جی اور اب ٹیچر بھی ہیں، تو لٹریچر میں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ زیادہ کوالٹیٹیو ہوتی ہے. جی ایسے جس میں پرائمری سورسز جو ہے نا وہ بکس ہیں اور سیکنڈری سورسز جو ہے نا وہ جرنلز ہیں، آرٹیکلز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. آپ صحیح کہہ رہے تو ہیں. لٹریچر میں عام طور پر یہ کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہے نا وہ اپلائی نہیں ہوتی. جی آپ صحیح کہہ رہے صرف جو ہے نا وہ کوالٹیٹیو ریسرچ اپلائی ہوتی ہے. کوالٹیٹیو ریسرچ کے جو ریسورسز ہیں وہ وہی آئیں گے جس میں پرائمری سورس جو ہے نا وہ ٹیکسٹ بک ہوگی جس پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں، اور سیکنڈری سورسز جو ہے نا وہ میگزینز، جرنلز، آرٹیکلز اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں یعنی آپ نے صحیح فرمایا کہ میں نے زیادہ جو یہاں پہ فوکس رکھا ہے آج کی ڈسکشن میں وہ رکھا ہے کوانٹیٹیو پہ. کوالیٹیٹیو کا ذکر آیا ضرور ہے لیکن کم آیا. جیسے میں نے انٹرویوز کی، فوکس گروپ کی مثال دی، تو یہ کوالیٹیٹیو ریسرچ کا ڈیٹا کلیکشن میتھڈ ہوتا ہے، لیکن اس کا ذکر زیادہ تفصیل میں نہیں آیا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ لٹریچر میں آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو سورس آف ڈیٹا ہے وہ خود لٹریچر ہی ہوتا ہے. تو لٹریچر کی ہم عام طور پر 3 قسمیں کرتے ہیں. ایک پرائمری سورس ہوتا ہے، ایک سیکنڈری ہوتا ہے اور ایک ٹرشری ہوتا ہے. تو پرائمری سورس تو وہ ہے جو کسی آتھر نے کتاب لکھی فرسٹ ٹائم. سیکنڈری سورس بنتا ہے جب وہ کسی میگزین میں جاتا ہے، آپ کی بات صحیح ہے، یا کسی انسائکلوپیڈیا میں جاتا ہے، وہ نالج جو آتھرس میں سے لیا جاتا ہے. اور ٹرشری سورس وہ ہوتا ہے کہ جب وہی نالج جو ہے وہ کسی ببلیوگرافی میں یا کسی کیٹلاگ میں یا کسی انڈیکس میں جائے. اگر ان کی کوئی لسٹیں تیار کی جائیں تو اسے ہم ٹرشری سورس کہتے ہیں. تو لٹریچر کی ریسرچ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ جو کوانٹیٹیو ریسرچ ہے یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ لنگوسٹکس کے ایریا میں تو یوز ہو رہی ہے آج کل، لیکن لٹریچر کے جو آپ ہیں تو لٹریچر کے فیلڈ میں بالکل کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اور وہ ڈاکومنٹری ریسرچ ہوتی ہے اور کوالیٹیٹیو نیچر کی ہوتی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس کو جب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس پر ہمیں الگ سے پھر ظاہر ہے کہ پوری ڈسکشن کرنی ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. عبدالرحمان بول رہا ہوں پیڈیا کالج سے سر. جی جناب. سر یہ جو انٹیلیجنس ہے یہ کوالٹیٹیو ہے، تو مگر یہ جس طرح یہ آرمی میں ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں تو ان کا وہ آئی کیو لیول چیک کرتے ہیں اور اس کی پرسنٹیج بتائی جاتی ہے، یہ 120 ہے، 90 ہے، 100 ہے. تو جب یہ پرسنٹیج بتائی جاتی ہے تو یہ کوانٹیٹیو ہو جاتا ہے. ایسے ہی اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں. اس کو میں ڈیفرینشیٹ یوں کروں گا. دیکھیں اصل
اصل وہ چیز ہے وہ فینومینا کہ جس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں. آج کل چونکہ زیادہ جو دور ہے وہ پچھلی 2-3 صدیوں سے وہ سائنس کا ہے اور کوانٹیٹیو کا ہے، تو اس پر کوششیں جاری رہتی ہیں دنیا میں کہ سارے فینومینا کو یا جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ فینومینا کو کوانٹیفائی کر لیا جائے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنے کریکٹرسٹک کے اعتبار سے تو ہر فرد کی اپنی اپنی ہوتی ہے اور وہ کوالٹیٹیو نیچر کی ہوتی ہے، لیکن اس پر کوششیں ہوئی ہیں اور بڑی کامیاب کوششیں ہوئی ہیں کہ انٹیلیجنس کو یعنی ایک کوالٹیٹیو میئر جو ہے اس کو کوانٹیفائی کر کے تو میئر کیا جائے. آرمی نہیں صرف بلکہ دنیا بھر میں یہ جو آئی کیو کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے کوانٹیٹیو ہیں، یعنی وہ جو آئی کیو کا لیول ہے اس کو میئر کر لیتے ہیں اور اس کو نمبروں میں کنورٹ کر لیتے ہیں. تو یہ کوشش یعنی انسان نے تقریباً سارے ویریبلز پہ کی ہے کہ کوانٹیفائی کیا جائے، لیکن بہت سارے ویریبل ایسے ہیں ابھی بھی جن کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا یا نہیں. سر جس طرح یہ جی آپ کی آواز بند ہو گئی. جی سر میرے پاس بھی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. سر جس طرح یہ انٹیلیجنس کو میئر کیا جا سکتا ہے تو کیا اسی طرح جو ادر ویریبلز ہیں جیسے پاورٹی ہے تو اس کو بھی کوئی میئر اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، پاورٹی تو بہت ہی ٹینجیبل نہیں. دیکھیں میری بات ایک بندہ کھڑا ہے ہمارے سامنے کھڑا ہے تو ہم کیسے گیس کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا غریب شخص ہے؟ نہیں، جب آپ پاورٹی کا لیول میئر کریں گے نا تو بندے کو کھڑا کر کے نہیں کریں گے. دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کے ساتھ ان جنرل یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ دنیا کے جو سائنسدان ہیں یا ڈفرینٹ ایریاز کے لوگ ہیں سوشل سائنسز کے بھی، انہوں نے بہت سارے ویریبلس کو کوانٹیفائی کرنے کی کوششیں کی ہیں اور یہ کوششیں جاری رہتی ہیں. لیکن آپ نے جو مثال دی نا پاورٹی کے، پاورٹی کا لیول بڑا ٹینجیبل ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ پاورٹی کی سمجھ نہیں آتی، پاورٹی کی سمجھ آتی ہے، لیکن جو مثال آپ دے رہے ہیں نا کہ بندے کو سامنے کھڑا کر کے پاورٹی کا لیول میئر ہوگا، ایسے نہیں ہوتا. اس بندے کے سارے انکم سورسز، اس بندے کے سارے خرچے اور اس طرح کی ساری چیزوں کا جائزہ لے کے ہی پاورٹی کا لیول میئر ہو سکتا ہے. لیکن بہت سارے ویریبل ایسے ہیں نا جو کوانٹیفائی نہیں ہو سکتے، جیسے آپ کی لائکنگ ہے، یعنی جیسے لو ہے، چلے لو ہے تو لو کو کیسے کریں گے؟ آپ نے ایسے دیکھے نہیں ہیں، یعنی میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو مثال دینے لگا ہوں معاشرے کے اندر سے کہ آپ نے ایسے لوگ دیکھے نہیں ہیں کہ ایک بندہ دوسرے کو پسند کرتا ہے تو دوسرے جو ہمارے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس نے کیا دیکھا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے اس سے بڑی محبت ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ الو کپٹ ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، اس نے کیا دیکھا ہے. آپ اس کو میئر کیسے کریں گے؟ اس کے ذہن میں اپنا کوئی معیار ہے نا، تو معیار کو سٹینڈرڈائز کریں گے تو کوانٹیفیکیشن ہوگی نا. تو بہت سارے ایسے ویریبلز ہیں جس میں سٹینڈرڈائزیشن کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کوشش جاری رہتی ہے. یعنی کوانٹیفیکیشن کے جو کرتا دھرتا ہیں اور جو علم بردار ہیں وہ کوانٹیفائی کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر چیز پر نمبر لگا دو، تو نمبر لگانے کے اپنے فائدے ہیں. جیسے ہم جوتے پہنتے ہیں تو آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں صرف موچی جوتے بناتا تھا، یعنی موچی ہر کسی کا ناپ لے کے بناتا تھا، لیکن کوانٹیفیکیشن کا کیا فائدہ ہوا؟ بنے بنائے جوتے بازار سے جا کے 8 نمبر کا، 7 نمبر کا، 9 نمبر کا، 10 نمبر کا جوتا لائیں پہن لیں. تو یہ کوانٹیفیکیشن ہے نا. ریڈی میڈ کپڑے بھی کوانٹیفیکیشن ہے کہ گروپس میں بانٹ دیا اور ہر گروپ کا جو ہے نا وہ ایک خاص تعداد ہے. یعنی میں جب بنی بنائی شرٹ لاتا ہوں تو کیا وہ میرے جسم کے حساب سے مکمل فٹ ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے نو. لیکن اگر وہ 80% 90% فٹ ہوتی ہے تو میں پہن لیتا ہوں. تو کوانٹیفیکیشن کے اپنے فائدے ہیں. یہ ہوا کہ یہ جو کوانٹیفیکیشن ہم کرتے ہیں جی تو یہ اپروکسیمیشن ہوتی ہے، یہ اپروکسیمیشن ہی ہے، یہ اپروکسیمیشن ہی ہے. اچھا دیکھیں نا، دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی. آج ہماری کلاس جو ہے نا، جب میں لاگ ان ہوا ہوں تو کلاس شروع ہوئی ہے کتنے منٹ لیٹ؟ آپ میں سے کوئی پتہ ہے کتنے منٹ لیٹ ہوئی ہے یا کتنی لیٹ ہوئی ہے؟ چلیں یہ بتائیں کتنی لیٹ ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ آج کی کلاس کتنے منٹ لیٹ ہوئی ہے یا کتنا ٹائم لیٹ ہوئی ہے؟ جی 15 منٹ لیٹ. آپ کا خیال ہے کہ 15 منٹ لیٹ ہوئی ہے. اچھا اب آپ نے منٹس میں جواب دیا. اگر سوال یوں پوچھا جائے کہ یعنی کتنا ٹائم لیٹ ہوئی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے جناب 9 منٹ 10 سیکنڈ اور آگے سیکنڈ کا جناب 100واں حصہ. اب دیکھیں پریسیجن کا لیول کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ 10 منٹ یا 9 منٹ لیٹ ہوئی ہے تو اصل میں وہ 9 منٹ نہیں ہوتے. ٹائم کو آپ کتنا پریسائزلی میئر کرتے ہیں.
اچھا ہم لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھئی 9 منٹ کا مطلب ہے 9 منٹ، اور حالانکہ ایگزیکٹ ٹائم کتنا تھا اس وقت، وہ 9 منٹ پورے نہیں تھے. تو یہ جتنی بھی میجرمنٹ ہے نا یہ ہمیشہ اپروکسیمیٹ ہی ہوتی ہے، یہ پرسیجن کے 100% لیول پر نہیں ہوتی. وہ لیول پر بڑھاتے جائیں نا، سیکنڈ کا 100واں حصہ کیوں کرتے ہیں، 7 یعنی آپ سیکنڈ کا یعنی 1 ملین حصہ کریں تو اصل ٹائم تو وہاں کہیں فال کرتا ہے نا. یعنی ہم جو یوزر ہیں کسی بھی ڈیٹا کے، ہم یوزر یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں پرسیجن کا لیول کس طرح کا چاہیے. جی آپ دوستوں کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی کسی اور موضوع پہ بات ہوگی. تو اللہ حافظ.